इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब ये मैं सेकंड पार्ट आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो ये ईद मिलाद के हवाले से प्रोग्राम है, स्पेशली ईद मिलादुन नबी के दिन के हवाले से, ठीक है, कि ये क्यों मनाया जाता है। तो लिहाजा मैंने आपको कुरान के हवाले, जो कुरान के रेफरेंसेस हैं, उनसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने कुरान में जो आयात लिखी हैं, उन आयात से जो हमने मतलब अख़ज़ किए हैं, उसमें बड़ा क्लियर कट है कि इस दिन खुशी मनाना जो है वो कुरान से साबित है और वो अल्लाह ताला की सुन्नत भी है, ठीक है। इसलिए कि जो याह्या अलैहिस्सलाम के हवाले से, ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से तो आपने खुद सुन लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या हवाले हैं। अब इसमें कुछ स्कॉलर्स के हवाले आपके सामने मैं पेश करूँगा और कुछ जो है वो अहादीस भी हम देखते हैं, ठीक है। अब ये अल्लामा इब्न जौज़ी, ये बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं, ठीक है। अब इनका हवाला है कि इन्होंने ये जो मैंने आपके सामने आयात पढ़ी थी जिसमें मैंने कहा था कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये क्या कहते हैं, ठीक है। अल्लामा इब्न जौज़ी कहते हैं कि और अल्लाह बहुत बड़े फ़ज़ल वाला है और उसका ये फ़ज़ल बेसत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हुआ। इसका मतलब है कि अल्लामा इब्न जौज़ी भी बिल्कुल क्लियर कट ये कह रहे हैं अपनी किताब में कि जो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है ये वाकई जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल ही है जो इंसानियत पर हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैहि जो है वो क्या कहते हैं, ठीक है। अब इमाम सयूती जो हैं वो कहते हैं जी कि जो वर्ड आपने ज़ाहिर पिछले लेक्चर में जो आयात मैंने पढ़ी उसमें ज़ाहिर जो फ़ज़ल का वर्ड आ रहा है उसके हवाले से है। में फ़ज़ल से मुराद, मतलब जो कुरान की आयात में फ़ज़ल का वर्ड आता है वो कहते हैं कि उसमें फ़ज़ल से मुराद जो है वो हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो भी क्लियर कट कह रहे हैं कि जो फ़ज़ल अल्लाह ताला ने वर्ड यूज़ किया कि मैंने फ़ज़ल किया है, तो वो फ़ज़ल जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत ही है, ठीक है। उसके बाद फिर हम मौलाना जो अशरफ अली थानवी साहब हैं उनके हवाले से देखते हैं कि वो उन्होंने क्या कहा है इसमें। अब उनकी किताब है मिलादुन नबी, उनकी किताब का नाम है। आप देखें, कहा जाता है कि उन्होंने जो तकारीर की थी, उनकी तकारीर को ज़ाहिर जो उनके मानने वाले हैं उन्होंने ही उनकी तकारीर को मुरतब किया और मुरतब शुदा किताब का नाम रखा मिलादुन नबी, ठीक है। अब उस किताब का नाम भी मिलादुन नबी रखा। अब उस किताब में मैं एक जो है वो छोटा सा इक़्तिबास आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुरतब शुदा किताब मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत का इजहार किया है कि बिला इख्तिलाफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत और उसका कामल तरीन फ़ज़ल है। फिर वो कहते हैं कि यहाँ रहमत और फ़ज़ल से मुराद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है जिनकी विलादत पर अल्लाह ताला खुशी मनाने का हुक्म दे रहे हैं। फिर उसकी वजाहत भी करते हैं कि जो नेमत तमाम दुनियावी और दीनी नेमतों की असल और उनकी सर चश्मा है, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी है। इसका मतलब ये है कि ये मौलाना अशरफ अली थानवी जो एक बहुत अहम नुक्ता रखते हैं और ये उनके मानने वाले ज़रूर इस नुक्ते की कदर करेंगे और वो बिल्कुल क्लियर कट कह रहे हैं, ठीक है। जब वो किताब का नाम रख रहे हैं मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ज़ाहिर अब उसमें मिलादुन नबी बनाने पर जो है वो कोई इस तरह की बात रह ही नहीं जाती, ठीक है। अब इसमें देखिए वो क्लियर कट कह रहे हैं कि वाक़या ही जो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है और जो अल्लाह ताला की नेमत है
وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور واقعی وہ کہتے ہیں جی ان کی ولادت پر اللہ تعالیٰ خوشی منانے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے میں نے آیات پڑھی تھی سورہ مریم کی، تو ظاہر ہے اب جو قرآن میں آ گیا وہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے قرآن کے اندر۔ قرآن جو ہے یہ بک آف آرڈرز بائی گاڈ ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی کتاب ہے، اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے، جو اس کی وضاحت ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ اب اس میں ایک آیت ہے آل عمران کی، وہ میں ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں، ٹھیک ہے؟ تو جو جس ٹاپک کے حوالے سے کوئی آیت یا حدیث یا اسکالر کا کول آئے گا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں سورہ آل عمران کی 124 آیت ہے، 164، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو پہلے ہم نے آیات پڑھی تھی اس کا تسلسل ہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا۔ 164 آیت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا، ٹھیک ہے؟ یہ آیت میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، یہ پہلے بھی آ چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل جو ابھی نقطہ ہم نے ڈسکس کیا یہ بالکل اس کے ریلیونٹ ہے، اس کو سپورٹ، اس نقطے کی سپورٹ کے لیے میں یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ اور اس کا مطلب ہے کہ یہاں بالکل کلیئر واضح ہو گیا کہ جو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے وہ کیا ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر نیکسٹ سورہ ابراہیم ہے، اس کی آیت نمبر 7 ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں ایک اور نقطہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بھی دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے کہ جو نعمتیں میں تمہیں عطا کروں گا، اگر اب لکھا ہوا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے فضل و کرم پر شکر بجا لانا یہ تقاضۂ بندگی بھی ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ ظاہر جو ارشاد فرما رہے ہیں اس کے اکارڈنگ ظاہر یہ ہماری بندگی کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے؟ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے جو تمہیں نعمت دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ایک نعمت تھی مائدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا اللہ سے منگوانے پر اس کو نعمت کہا اور اس پہ کتنی خوشی کا اظہار کیا، اور ایک یہ نعمت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا شکر کتنا بڑا بنتا ہے۔ تو اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو ہم پیچھے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو نقطہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو یہاں حکم آ گیا کہ اس کا مطلب ہے اگر شکر تم نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا، یقیناً سخت عذاب ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں، بالکل کلیئر کٹ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں نے جو آپ پر فضل کیا ہے، جو نعمت نازل کی ہے، اس کا شکر ادا کرو اور خوشی مناؤ، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ اب نیکسٹ پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اہمیت دے رہے ہیں قرآن کے اندر۔ سورہ جو الانشرح سورہ الانشرح، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سورہ ہے یہ 4 اس کی آیت ہے اور 94 سورہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس سورہ میں کیا کہا گیا ہے، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر دنیا اور آخرت میں ہر جگہ بلند فرما دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ظاہر الانشراح، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بڑا کلیئر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر دنیا و آخرت میں ہر جگہ بلند فرما دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر بلند فرما رہا ہے، ٹھیک ہے؟
कैसे کہ یوں حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کا شکر ادا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سخت عذاب ہوگا، پھر تم پر نعمتیں آنا بند ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور اس میں دیکھیں ایک اور جو ہے سورہ دوحہ، وَمَا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ بڑا کلیئر ہے. اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کیا کرو. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہاں بھی کلیئر کٹ ہے کہ جو میں نعمت عطا کروں اس کا تذکرہ کریں. تذکرہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا شکر ادا کریں اور لوگوں کے سامنے اس کو سیلیبریٹ کریں. تو ذرا شکر ادا ایسے ہی ہوگا نا. اب شکر ایسے تو ادا نہیں ہوگا کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھ کر کچھ پڑھ لیں تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے جو نان مسلمس ہیں ان کو پتہ چلے کہ واقعی یہ اپنے نبی کی ولادت پر کس طرح سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ 25 دسمبر کو جو کرسچن کمیونٹی ہے پوری دنیا میں وہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یوں خاموشی سے بیٹھ کر سیلیبریٹ کریں ایک کمرے میں بند ہو کے تو وہ تو تذکرہ تو نہ ہوا. تذکرہ تو وہ ہوتا ہے کہ آپ ہزاروں لوگوں کو بٹھائیں اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وہ آیات پڑھیں جن آیات میں ذکر کیا گیا ہے اس کے محبوب کا اور ہمارے پیارے محبوب اور نبی کا. اور پھر آپ ان کے سامنے جو ہے نا وہ قرآن کے آیات کھول کھول کر اور احادیث سے اس کو ایکسپلین کریں. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس کا خوب چرچا ہو رہا ہے، تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ لائٹیں لگائی گئی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ یہاں کسی کا تذکرہ ہوگا، یہاں کسی کی خوشی کا اظہار کیا جائے گا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اور آیت ہے. اب یہ سورہ البقرہ ہے 152 آیت ہے. اب اس میں بھی بہت کلیئر میسج آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، کہ سو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ سو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری نعمتوں کا انکار نہ کیا کرو. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کلیئر کٹ میسج آ گیا کہ میرا شکر ادا کیا کرو. ٹھیک ہے. اور میری نعمتوں کا انکار نہ کرو. اس کا مطلب یہ تو میں پیچھے آپ کے سامنے پڑھ کے آ چکا ہوں. ٹھیک ہے. کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کہا گیا، کیسے فضل کہا گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں تو بڑا کلیئر کٹ آ گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں، مزید ہم حوالہ دیکھتے ہیں. اب یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حافظ عسقلانی، حافظ ابن حجر عسقلانی جو ہے ان کا استدلال ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی اساسی دلیل وہ روایت ہے جسے صحیحین میں روایت کیا گیا ہے. صحیحین کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ روایت جو صحیح بخاری میں بھی آ جائے اور صحیح مسلم میں بھی آ جائے. اس لیے کہ یہ دونوں کتابیں آپ کو پتہ ہے کہ ان میں صرف صحیح حدیث ہی لکھی گئی ہے. تو صحیحین میں روایت کیا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس پر وہ عرض کنا ہوئے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، سو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کے لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی احسان اور انعام کے عطا ہونے یا کسی مصیبت کے ٹل جانے پر کسی معین دن میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا اور ہر سال اس دن کی یاد تازہ کرنا مناسب تر ہے. ٹھیک ہے. پھر مزید آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیا ہے؟ نماز و سجدہ، روزہ، صدقہ اور تلاوت قرآن و دیگر عبادات کے ذریعے بجا لایا جا سکتا ہے.
اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر اللہ کی نعمتوں میں سے کون سی نعمت ہے؟ کویسچن مارک ہے آگے۔ اس لیے اس دن ضرور شکرانہ بجا لانا چاہیے۔ اب یہاں بالکل واضح ہو گیا، مجھے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اب اس میں ایک اور جو آپ کہہ لیں عقدہ ہے وہ بھی میں اس حدیث سے حل کرتا جاؤں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو وصال مبارک ہے وہ بھی 12 ربیع الاول کو ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں اب حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اور جو باقی انبیاء ہیں وہ اپنے جسموں کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہم کہا جاتا ہے نا کہ آپ درود و سلام پڑھیں، تو سلام پڑھیں گے تو آپ کو جواب ملے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے میں اس کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں جو ہے وہ پیش کروں گا کہ کس طرح سے جو اس میں آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جواب بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سنتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر جو درود و سلام ہم سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، وہ آپ تک آپ نے سنا ہے کہ فرشتے پہنچاتے ہیں آپ تک، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر فرشتے پہنچانے کی بھی حدیث ہے اور آپ خود بھی سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے جو ہے کہ قبر مبارک میں موجود ہیں اور وہاں آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کو تھوڑا سا میں ڈیٹیل سے بتا دوں کہ میری حیات تمہارے لیے، اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وصال مبارک کے حوالے سے پوچھا گیا، میری حیات تمہارے لیے باعث خیر ہے کہ تم دین میں نئی نئی چیزوں کو پاتے ہو اور ہم تمہارے لیے نئی نئی چیزوں کو پیدا کرتے ہیں۔ میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے، مجھے تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پس جب میں تمہاری طرف سے کسی اچھے عمل کو دیکھتا ہوں تو اس پر اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اور جب کوئی بری چیز دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ تو یہ یہاں سے بالکل کلیئر کٹ آپ کو میسج مل گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ امت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی برائی کا عمل ہو رہا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث میں کلیئر کٹ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، اس کے بعد پھر حوالے تو کافی ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، لیکن مجھے ٹائم کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے کہ ٹائم جو ہے وہ اتنا زیادہ، اب یہ سیکنڈ پارٹ ہم لے کے چل رہے ہیں اور اس کی بھی تقریباً 18 منٹس ہو گئے ہیں۔ اب اس میں علامہ ابن جوزی کا ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور ہر وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے باعث خوش ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی اس کے لیے آگ سے محفوظ رہنے کے لیے حجاب اور ڈھال بنا دی، اور جس نے مولد مصطفیٰ، ٹھیک ہے، کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1 درہم خرچ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے شافع و مشفع ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر درہم کے بدلہ میں اسے 10 درہم عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشی کے حوالے سے، تو ان کو کتنا ثواب ہوگا، اور خوشی کے حوالے سے خرچ کریں گے تو یہ کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا۔ اب میں ایک حوالہ دے رہا ہوں جی علامہ ابن تیمیہ کا، اس کے بعد پھر میں اینڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ان امور پر ثواب دیا جاتا ہے جو بعض لوگ ایجاد کر لیتے ہیں۔ میلاد عیسیٰ علیہ السلام میں نصارہ سے مشابہت کے لیے، یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تعظیم کے لیے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس محبت اور اتحاد پر ثواب عطا فرماتا ہے۔
نہ کہ بدعت پر ان لوگوں کو جنہوں نے یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور عید اپنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر لوگ اس طرح کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے کلیئر کٹ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے محبت فرماتا ہے اور اس اجتہاد پر ثواب عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ بدعت پر، ٹھیک ہے۔ بدعت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک نیگیٹو چیز جو ہے اختیار کر لی جائے۔ اب یہ نیگیٹو بدعت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تو ویسے بھی آپ کے سامنے ایک ایسا عمل بیان ہو رہا ہے جو قرآن کی آیات سے اخذ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے اس کا مطلب ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ کہ نہ کہ بدعت پر، یہ بدعت پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں اس چیز پر محبت فرماتا ہے ان سے، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یوم میلاد النبی کو بطور عید اپنایا۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ اب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ ہے، اس کے بعد پھر میں اس کو اینڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور بھی کچھ حوالے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر یہ آئی تھنک یہاں تک کافی کلیئرٹی آ چکی ہے۔ اب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، جو کہ اصل میں لوگوں کے جمع ہو کر بقدر سہولت قرآن خوانی کرنے اور ان روایات کا تذکرہ کرنے سے عبارت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے، یعنی کہ حدیث بیان کی جاتی ہے، قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے معجزات اور خارق العادت واقعات کے بیان پر مشتمل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مطلب جو معجزات ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ایسے واقعات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہو سکتے ہیں اور کسی سے ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ و عرفہ بنایا ہے، اس حوالے سے آپ کی جو عادات مبارک ہیں ان سے ہی واقعات ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کی ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے اور وہ تناول ما حضر کرتے ہیں، اور وہ اس بدعت حسنہ میں کسی اضافہ کے بغیر لوٹ جاتے ہیں۔ تو بدعت حسنہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک ایسی نئی بات، ایک ایسی نئی چیز جس کو کریں گے تو آپ کو اس سے فائدہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے اس سے آپ کو گناہ نہیں ہوگا، اگر وہ کام کریں گے تو اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کسی اضافہ کے بغیر لوٹ جاتے ہیں اور اس اہتمام کرنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر اظہار فرحت اور مسرت کی بنا پر ثواب سے نوازا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کلیئر کٹ آپ کے سامنے احادیث کے حوالے بھی آ گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کچھ جو بڑے اہم قسم کے اسکالرس تھے ان کے بھی میں نے حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیے، ٹھیک ہے۔ اب میں اینڈنگ جو ہے وہ اس کی دے رہا ہوں، اور اینڈنگ اس طرح کی ہے کہ جو ہم آج کے زمانے میں جو خوشیاں مناتے ہیں تو ظاہر ان خوشیوں کا ذکر ہمیں اس طرح کسی قرآن اور حدیث سے تو نہیں ملے گا، لیکن ہم وہ خوشیاں مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کسی قرآن اور حدیث پہ ان کا ذکر نہیں ملے گا جو میں ذکر کروں گا ابھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی کسی کو کافی عرصے بعد اگر کوئی بیٹا ملتا ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، تو وہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو وہ مٹھائیاں بانٹتا ہے، ٹھیک ہے، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، دعوتیں دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں بچے کی پیدائش پر، دعوتیں کی جاتی ہیں، ذرا اس پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا حکم جو ہے وہ قرآن و حدیث میں آپ دیکھ لیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی نے بیٹوں کی پیدائش پر مٹھائی بانٹی تھی، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہر سال بچوں کی سالگرہ پر ہزاروں لاکھوں کی دعوتیں کرتے ہیں لوگ۔ کیا کبھی قرآن و حدیث سے اس بارے میں بھی ثبوت تلاش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تو لوگ ضرورت نہیں ہے ان کو تلاش کرنے کی، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے
شادی قریب ہوتی ہے تو کئی ماہ اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب اذان شروع ہو گئی تو لہٰذا میں اپنا لیکچر جو ہے یہ وہیں بائنڈ اپ کرتا ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ کافی زیادہ آپ کو اس میں سے مواد مل گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر اپنی رحمت نازل کرے اور ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔